सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। शौकत यूसुफजई साहब बोले और खूब बोले। कहते हैं कि जी सोशल मीडिया इमरान खान साहब की इजाद है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे काला पैदा किया। अगर मैं गोरा होता तो मैं नक्सीर वगैरह फोड़ ही देता। इतना साफ झूठ इमरान खान की इजाद है। क्रिकेट उनकी इजाद है, आप ये भी कह देते, फारिग कर देते सब कुछ। खुशामद में ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, मां सिवाय चंद एक लोगों के। सहाफ़ी क्या, एंकर क्या, वजीर क्या, सफ़ीर क्या, पता नहीं कौन कौन इस कार खैर में बढ़ चढ़ करके बिला वजह का हिस्सा डाले पड़ा हुआ। सोशल मीडिया इमरान खान की इजाद कैसे हो सकता है मेरे भाई? इमरान खान ने तो सोशल मीडिया को एज ए टूल, इफेक्टिव टूल यूज किया। ये इमरान खान का कारनामा है, बिल्कुल है। इससे पहले किसी और को ये ख्याल नहीं आया, और वो कारनामा उनका इस हद तक रहा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत हथिया ली। दैट्स इट। उसके बाद क्या तीर मारा? फरमा रहे हैं कि मैं अपनी वजारत से बहुत तंग हूं, और हुजूर मैं आपसे कितने ही प्रोग्राम, कितने ही सेगमेंट्स आपकी नजर कर चुका हूं, मगर आप हैं कि पता नहीं कौन सी हड्डी से बने, बांधते ही नहीं, बाज ही नहीं आ रहे। याद है ना आपको, आपकी नजर उतारने के लिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते हुए आप ही के हलके के लोगों ने घेर लिया था। चंदे की मार करीब ही थी, करीब ही थी। जाहिर है कि ये उसी अवामी खिदमत का मजर थी जो बहैसियत वजीर या बहैसियत इमरान खान के एक पॉलिटिकल वर्कर आपने अपने इलाके में लोगों की है। ये कहीं और की वीडियो नहीं है। इसमें वो अल्लाह भला करे उन FC वालों का जो आपको साफ बचा करके और वहां से ले गए, वरना आपकी भी इंशाअल्लाह ताला वैसी ही हजामत होती जैसी करीब करीब हो चुकी होती पीर मजहरुल वल्ला आलम, क्या नाम है उनका, पीर नूरुल हक कादरी, विफाकी वजीर हैं मजहबी उमूर के। कह रहे मेरी वजारत से अवाम को कोई फायदा नहीं। बताइए गजब खुदा का। इस हुकूमत से, इस हुकूमत के किसी ओहदेदार से अवाम को कोई फायदा है? चलिए वजीर आजम से बात शुरू करते हैं। वजीर आजम से पब्लिक को कोई फायदा है? हमें सिर्फ टैक्स नाफिज करने वाले हंटर वाली की तरह किसी टैक्स के निफाज करने वाले किसी हुक्मरान की जरूरत थी, और उसके लिए हमें इमरान खान साहब मुयस्सर आए। हर दूसरे दिन कभी नेपरा को इजाजत देते हैं, कभी पेपरा को, कभी छेपरा को, हर आदमी को छप्पर फाड़ करके मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अवाम ही वो मखलूक रह गए जिन्होंने पाकिस्तान में चोरी चमारी की है। बाकी सारे हुज्जाज कराम ऐन इमरान खान के जल्ब में चले चले जा रहे हैं। कहते हैं कि सिंध में आटे का बहरान हुकूमत की नालायकी है। हाँ ये बात तो है, ये तो मैं खुद कहता हूं। लेकिन पूछना यह था कि विफाक में जितने बहरान आ रहे हैं वो किसकी नालायकी है? वो बता देते अगर तो जरा अच्छा होता। वजीर आजम का नाम लेते हुए क्या हो गया था? वजीर आजम इज सपोज टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ना, नाम लेते तब मैं जानता कि हाँ वाकई आप हैं कोई सच्चे मर्द मुजाहिद। फरमा रहे हैं कि कराची रोशनियों का शहर नहीं रहा। बात बिल्कुल ठीक है, दो राय कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भी अब वो कहाँ रहा है जब से आपके हत्थे चढ़ाए? पहले जो भी था, जैसा भी था, घसीट घसीट के चल रहा था, ऑटो पे लगा हुआ था, चोर चमार हुक्मरान थे, चलिए मान लिया। इतनी बुरी हालत नहीं थी मेरे भाई, इतनी बुरी हालत नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फट पड़े, कह रहे हैं कि जी नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्होंने वोट दिया वो भुगतें। बात ठीक है, दुरुस्त है, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी देर की, लेकिन बहरहाल कह ही डाली। कह रहे हैं कि जी आटा 70 रुपए मगर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। हुजूर शर्मिंदगी तो उनको भी नहीं जो कल तक शर्म हया का पाठ पढ़ाया करते थे। ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूं, चुपके से वोट डाला और चंपत हो गए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कयादत के हुक्म पे वोट डाला था ना, तो शर्म तो मेरा ख्याल है शर्म का सिलसिला बहुत दूर तक, बल्कि लंदन तक जाता है। डायरेक्ट बात करते हैं, लंदन तक जाता है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, खुद शाहिद खाकान अब्बासी, नूरुल आरफीन सिद्दीकी एंड सो ऑन। एहसन इकबाल साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। फरमाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस हुकूमत से, लंगर खाना हुकूमत से हमारी जान छुड़वाए, इमरान खान को चंदा जमा करने का काम दे दिया जाए। मजीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म का तजुर्बा महज चंदा जमा करना, मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना इनकी बस की बात
نہیں ہے. ایسا لگتا ہے واللہ عالم پتہ نہیں کیا ہے. بلاول صاحب بھی شگوفے بازی پر اتر آئے, فرما رہے ہیں کہ سندھ کو حق دو ورنہ گھر جاؤ. بتائیے. کہہ رہے ہیں معاشی قتل عام کسی طور برداشت نہیں. مت کرو. کس نے کہا ہے؟ وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اکثر, تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. پاس کرنے کا اگر ہے یارہ تو آئیے, لیکن اگر تھا تو پھر ووٹ کیوں دیا. مزید فرماتے ہیں کہ آئی جی صرف پنجاب کا ہی کیوں تبدیل ہو سکتا ہے. اوکے, یہ ہے وہ دکھ جس کی آڑ میں اپنا منجن بیچا جا رہا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں شوکت پاکستان تحریک انصاف سے, اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں, اور غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کی طرف جاؤں, ایک اور خبر جس کو مجھے ہیڈ لائن بنانا تھا بھول گیا. چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ جی بدعنوانی کے خلاف قومی فرض سمجھ کر لڑ رہے ہیں. نیب کی آپریشنل میتھڈالوجی 3 مرحلوں فلاں پر مشتمل ہے, اور پتہ نہیں کچھ جناتی قسم کی باتیں ہیں. کام کی بات اس میں کیا ہے؟ نیب بدعنوانی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. حضور, اکھاڑ کر کے صرف حکومت میں پھینک رہے ہیں آپ تو, مطلب ایسا بھی نہ کریں. زلفی بخاری کو اکھاڑ کر کے منسٹری, مطلب کس کو اکھاڑ دیا؟ کہاں اکھڑا؟ کون اکھڑا ہے؟ نام بتائیں. فواد حسن فواد بھی فارغ ہوگا. اب اس سیگمنٹ کی پاداش میں مجھ پر کوئی کیس ٹھوک دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ یہاں تو ہاتھ چھوڑ برتن نہیں, اس پہ ڈھکن نہیں. اگر کریں گے تو پھر مسائل ہی ہیں, کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں. میں تو وکیل بھی نہیں کر سکتا. ذرا دیکھیے, فیصل واوڈا کے خلاف الیکشن کمیشن نے ہاتھ اٹھا لیے, کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. یہاں تو مطلب حکومت والے ہی سارے فارغ ہوتے چلے آ رہے, باقی سارے عین جس کو اللہ معاف کرے معاذ اللہ کچھ اور کہنا چاہیے. چلو یار, اب ہلکے سے 4 ونڈو مار دو, اور پھر میں شوکت بسرا صاحب سے شروع کروں. بسرا صاحب کیسے ہیں آپ؟ عارفین, بہت لگا کرم ہے, اور ہمیشہ کی طرح آپ خوب گرج برس رہے ہیں, حکومت پہ بھی, سب لوگوں پہ بھی. نہیں ابھی تو میں گرج رہا ہوں, برسوں گا تو اب ہاتھ ہولا رکھیے گا, ہاتھ ہولا رکھیے گا بھائی. سر یہ مجھے بتائیے, اس قدر عجیب الخلقت قسم کے وزراء جو اس حکومت کو میسر آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بہت پیچھے نظر آتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز, میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہار مان چکی ہوگی اب تک. جس قسم کے وزیر آپ کی حکومت میں ہیں, ایک کا نام لوں تو میرا خیال ہے کہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. عمران خان نے سوشل میڈیا ایجاد کیا تھا, مطلب غضب خدا کا. یہ بالکل اسی طرح کی ایجاد نہیں جو فواد چودھری نے 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ایجاد کیا تھا. نور العرفین, دیکھیں پہلی بات تو میرے خیال جس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. جو میں سمجھ پایا ہوں کہ جب ظاہر آپ یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو شعور دیا تھا اس سے پہلے, اور جب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے انہوں نے عوام نے اپنا حق مانگنا شروع کیا, طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا شروع کیا, اور طاقتور کو ایون للکارنا شروع کیا, اپنے رائٹس کے لیے لوگ باہر نکلے. اسی طرح جو میرا خیال ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ ایک یوتھ, ایک نوجوان طبقہ, ایک نوجوان کمیونٹی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بہت بھرپور انداز میں انہوں نے سپورٹ کیا, اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ یوتھ بیٹھتی ہے زیادہ, اور وہ ایک واقعی آپ بھی, میں آج سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے یہ سوشل میڈیا بہت آگے چلا گیا ہے, اور ہمارے ہر ہاتھ میں آپ سوشل میڈیا ہے. میرا خیال میں یوسف زئی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ, اور آپ جو فالوئنگ ہے تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان کی, اب وہ خود اندازہ ہے اور اس کو اب تسلیم کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فالوئنگ ان کی, نوجوان بہت فالو کرتے ہیں. میرے خیال میں اس انداز میں انہوں نے کو بات کرنا چاہیے. سر اس وقت ایمانداری کی بات ہے, آپ کی بات درست ہے, میں اس میں ایڈ کرتا چلوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, سوشل میڈیا اس وقت ایک بڑا میڈیم ہے, اور لیکن ایک بات جو سوشل میڈیا پہ ہی چل رہی ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس وقت عمران خان سرکار کو محض وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو یا خود کسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا تو وہ امیچور ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں جاؤں گا اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس. چٹان صاحب خیر مقدم ہے حضور, یہ مجھے بتائیے
شوکت یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں کہ سندھ میں آٹے کا بحران حکومت کی نالائقی ہے. حضور یہ وفاق میں جو گندم کا معاملہ ہے یہ 40,000 ٹن ہمارے افغانی انورٹڈ کاماز میں بھائیوں کو بھیج دی. یہ حاتم طائی کی مارنے سے پہلے اپنی اوقات یا حیثیت نہیں دیکھنی چاہیے تھی؟ بعد میں یہاں بیٹھ کر کے یہ ہاہاکار مچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حکومت کے عجیب منطقے اور عجیب باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دسمبر میں لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہم روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے, آپ وزن کم کریں. جس طرح کہ آپ نے ان کے وزراء کا تعریف کیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کا یہ مخلوق ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے اب پہلے جو ان کی نالائقی تھی وہ کہتے تھے پچھلی گورنمنٹوں کی. اب اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی گورنمنٹوں کی, تو سارا گن جو ہے وہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے نااہلی کی وجہ سے بلوچستان میں آٹے کا بحران آ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے ناکامی یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے پختونخوا میں آٹے کا بحران آ جاتا ہے یا پنجاب میں آٹے کا بحران آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے نور العارفین صاحب, جو ہم بار بار پوچھتے تھے, ہم نہیں پوچھتے تھے, یہ بصرہ صاحب بھی پی ٹی آئی والوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ جو عمران نیازی صاحب کا بندہ ہے جو 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, یہ کہاں سے کھاتا ہے, کہاں سے کماتا ہے؟ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, جن لوگوں نے عمران خان کو پالا ہے, آج وہ اپنے پیسے جو ہے وہ نکال رہے ہیں. آپ تھوڑا سا پیچھے جائے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. یہ افغانستان اور ایران کو گندم دینے سے شروع ہوا. اس میں پیش کون تھا؟ وہی جہانگیر ترین تھا. کبھی پشاور جا کے آرمی والوں کے ساتھ میٹنگز کرتا, کبھی بلوچستان جا کے میٹنگز کرتا کہ اس کے لیے 24 گھنٹے کے بارڈر کھول دے کہ یہ گندم یہاں سے چلے جائے. ایک بار انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا, اب دوسری بار جو ہے اب یہ امپورٹ کر رہے ہیں. امپورٹ کرنے میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پیش جو آپ کو نظر آئے گا وہ جہانگیر ترین صاحب ہے, اور وہ اپنے جو انہوں نے لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اس کا جو جہاز چلتا تھا, آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن میں 2 روز سے اپنے شوز میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں. اخونزادہ چٹان صاحب ضمنی سوال ہے, حضور ضمنی سوال ہے, آپ کی بات سے ہی میں سوال نکال رہا ہوں. آپ وہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کہ جنہوں نے جہانگیر ترین کا نام لے کر کے بات کی ہے. کل میں نے جہانگیر ترین کا نام لے کر کے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی صاف چھپتی بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں کی جو ہے تفسیر بنی ہوئی ہے. آج بھی نفیسہ شاہ صاحبہ کا بیان میرے سامنے ہے, مولا بخش چانڈیو صاحب کا بیان میرے سامنے ہے, پلوشہ خان کا بیان میرے سامنے ہے. گھما کر کے بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عمران کے مالی مددگار آٹا بحران کے ذمہ دار ہیں. نام کیوں نہیں لیتے حضور؟ آپ نے کیسے بے خوف ہو کر کے نام لیا؟ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ وہ نام کیوں نہیں لیتے ہیں, لیکن میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ یہ جو پختونخوا میں یہ میٹنگیں کر رہے تھے اس گندم کو سپلائی کو تیز کرنے کے لیے, اور بلوچستان میں جو یہ میٹنگز کر رہے تھے بارڈرز پہ, یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. پہلے بھی اس گندم کو باہر بھیجنے میں یہ بندہ سرگرم تھا, اب گندم منگوانے میں بھی یہ بندہ سرگرم ہے. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور یہ تو مافیا ہے. یہ چینی آج دیکھ لے 5 روپے بڑھ گیا, اب 20 روپے تک بڑھنے کا چینی کا امکان ہے. آپ لوگ صرف شہروں کا ریٹ لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں 70 روپے کا ہے اور کراچی میں 70 روپے کا ہے. میں آج اپنے حلقے سے آیا ہوں, وہاں پہ 85 روپے کا کلو آٹا ملتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بھی آ جاتے ہیں تو 85 روپے لوگوں کو آٹا ملتا ہے. اور یہ سارا مافیاس کی وجہ سے, یہ نہ سندھ گورنمنٹ کا ہے, نہ مس مینجمنٹ ہے, نہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے. رائٹ سر, گاٹ یو پوائنٹ. تھوڑا سا توقف, ڈالر مافیا, یوریا مافیا, چینی مافیا, گندم مافیا, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو پالا ہے, اب ان سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. اخونزادہ چٹان صاحب, شوکت بسرہ صاحب, حضور تھوڑا سا توقف, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شوکت بسرہ صاحب آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سوٹ ووٹ میں, ذرا میں آتا ہوں آپ کی طرف. غوث محمد نیازی صاحب حضور والا, سر یہ مجھے بتائیے, شوکت یوسف زئی نے اپنی صفائی دیتے دیتے پچھلی یعنی آپ کی حکومت کا پوسٹ مارٹم بھی فرمایا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ جب بی آر ٹی منصوبے کو 2021 میں مکمل ہونا تھا تو 2018 کے انتخابات سے پہلے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کیوں 6 مہینے میں مکمل کرنے کی تاریخ دی؟ فرماتے ہیں کہ دراصل اس وقت وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی اور وہ ہمیں متبادل سڑک کی اجازت نہیں دے رہے تھے. مجبوراً ہمیں جی ٹی روڈ پر آنا پڑا, اور جب ہم جی ٹی روڈ پر آئے تو تاجروں کو اکسایا جانے لگا کہ یہ 2 سے 3 سال کا منصوبہ ہے, کاروبار تباہ ہو جائے گا. جب تاجر احتجاج پر نکل آئے تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے پرویز خٹک کو کہنا پڑا کہ فکر نہ کریں, بی آر ٹی منصوبہ جلد از جلد یعنی 6 مہینے میں
مکمل کر دیا جائے گا۔ دراصل اس منصوبے کو 2021 میں مکمل ہونا ہے۔ حضور اس لیت و لال پر جو انہوں نے عذر لنگ تراشا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور صاحب، بات یہ ہے کہ یہی وزیر جو ان کے منسٹر صاحب ہیں، یہ تو روٹی کے متعلق اور آٹے کے متعلق یہی بیان دیتے ہیں نا کہ جی 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لو، یا فائن آٹا ایسے کینسر پھیلتا ہے، یا کبھی کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر میں چونکہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں آٹے کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا انہوں نے بیان دے دیا۔ ابھی تو کچھ پچھلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ فروری میں ہم PRT کا کچھ حصے کا افتتاح کر دیں گے۔ اب بات 21 تک چلی گئی ہے، اور اس کا جو تخمینہ تھا وہ 28 اور 30 ارب سے بڑھ کے 28 کچھ کہتے ہیں 28 ارب، کوئی کہتے ہیں کہ خرب سے بھی کراس کر گیا ہے۔ تو یہ ان کی مس مینجمنٹ ہے، اور پھر اتنی ڈٹائی سے عوام کا اور مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہمیں تو اس پیاس پہ بھی شکوہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی مطلب ہے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ ایک عوام پہ آپ ظلم کر رہے، آٹا سمگل کر کے مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں، پھر ان کے عوام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ مطلب ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو یہ جواب دہ نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وفا، یہ ابھی میں ایک ٹاک شو میں تھا تو ایک منسٹر صاحب کہنے لگے جی یہ تو وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، صوبوں کا مسئلہ ہے، جی یہ صوبوں والے سے پوچھیں۔ اور میں نے کہا بھی اسی وزیر نے کل کہا تھا کہ جی یہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ کس بیس پہ کہا تھا؟ یا پھر کہا کہ جی یہ جو ہے سمگلنگ، جو ہم نے کوئی سمگلنگ نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ مانگی، ہمارے پاس وافر گندم ہے۔ میں نے کہا بھی اگر وافر گندم ہے تو کل کابینہ نے جو منظور کیا ہے 3 لاکھ ٹن کی منظوری دی ہے، وہ کس خیال میں دی ہے جی؟ یہ کس لحاظ سے دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلطی کی اس کو پھر دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ جب 3 لاکھ ٹن منگوا رہے ہیں اور جب مارچ میں آئے گی تو بیچارہ جو ہمارا اپنا کسان ہے وہ سفر کرے گا، وہاں قیمتیں ڈاؤن کرے گے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں، ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کوئی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان سے کوئی اپوزیشن کو مل کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ادروائز مجھے کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تھوڑا سا ہر چیز کا یہ میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں۔ شوکت پراپر اپروچ نہیں کرتے، گورننس ٹھیک نہیں کرتے۔ رائٹ شوکت بسرا صاحب، حضور جیسا میں نے پہلے کہا، ماشاءاللہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج آپ بہت تیار ہو کر کے آئیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے حضور۔ لیکن آپ کی نظر اتارنے کے لیے نیب نے آپ کو بلوا رکھا ہے۔ یہ خبر کل مجھے بتا رہی تھی، خبر پڑھتے ہی میں نے اپنے چمچے سے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ۔ خبر بتاتی ہے کہ ذرائع نیب کے مطابق شوکت بسرا کے اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، اور چیئرمین نیب PTI رہنما کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے چکے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ شوکت بسرا کو آئندہ ہفتے طلبی کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے تمام اثاثوں کی تفصیلات کے ساتھ جلد پریس کانفرنس کریں گے۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ پریس کانفرنس کی زحمت اٹھا رہے ہیں، پھر تام جھام ہوگا، صحافی آئیں گے، ہائی ٹی آرگنائز ہوگی، دفع کریں، کچھ نہیں کریں۔ میں آپ کو بتاؤں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، ککھ نہیں ہونا۔ سن لیجئے، ککھ نہیں ہونا۔ وہ مفلر بڑے کام کا ہے جو آپ نے کہیں طاق پہ رکھ دیا ہے PTI کا، وہ اٹھائیے، گلے میں لگائیے، اور پھر دیکھیے اس کرشماتی مفلر کے کارنامے۔ زلفی بخاری کے خلاف کچھ ہوا، فارغ کر دیا، بولا جی کچھ نہیں مل رہا۔ پاکستان میں اس کرۂ ارض پہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس زلفی بخاری کے خلاف کوئی ثبوت ہو۔ وجہ میرٹ، اور میرٹ کیا ہے؟ عمران خان کا ساتھی۔ اس سے بڑا میرٹ اس روئے زمین پر، اس سرزمین ارض پاکستان پر کوئی ہے؟ سر گھبرانا نہیں ہے۔ کانفیڈنس لیول کیسا محسوس ہو رہا ہے جوان کا؟ نور العارفین نے اس سوال کو جو میری ذات کے متعلق ہے بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے جواب دینا، لیکن دونوں بھائیوں نے گفتگو کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ان کو سر 2 منٹ میں بریک پر جانا ہے، مجھے 1.5 منٹ میں 1 منٹ سر، ان کو بات کرنی چاہیے گولے والے کی، پاپڑ والے کی، ٹی والے کی، چینی والے کی، کمیشن والے کی، لوٹنے والے کی۔ اور بھائی خواجہ صاحب نے صحیح کہا، کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اب کن کے لیے ہوتی ہے یہی بتا سکتے ہیں۔ 1 منٹ سر، بریک پہ جانا ہے شوکت بسرا صاحب۔ دیکھیں 1 منٹ سے کم آپ وقت ہے۔ دونوں بولے ہیں، میں نہیں بولا۔ اب میں دیکھا برداشت کریں نا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ بولے، مجھے پتا ہے جو بول رہے ہیں آپ نے، بولے آپ اتنے ہی اچھے ہوتے تو پاکستان یہ 32,000 ارب کے قرضوں میں ڈوبا ہوتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہوتا،
تمام ادارے تباہ و برباد ہوتے، خود آپ ارب پتی اور کھرب پتی، اور پاکستان غریب سے غریب تر۔ اب جہاں تک آپ نے نور العارفین بات کی، پہلے تو میں زلفی بخاری صاحب اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہیں، اگر نیب نے کیس بند کر دیا ہے، میں دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ آگئی شوکت بسرا کی بات، نور العارفین شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور بالکل میں ڈگے کی سوچ پہ کہتا ہوں کہ جس نے لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، خواہ وہ شوکت بسرا ہے خواہ کوئی اور ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی کرپشن، ہے ہی لوٹ مار۔ اگر مجھے یہ آیا ہے تو پوری چونکہ میں آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں، پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے اگر میں نے معصوم قوم کا پیسہ لوٹا ہے، میں نے اپنے اثاثے کرپشن سے بنائے ہیں، تو بالکل وہی سزا ہونی چاہیے۔ سر ویسے ایک چیز ایڈ کر دوں میں، شوکت بسرا صاحب سن لیں، سر نیب کی کارکردگی کے حوالے سے ایک بڑا چشم کشا انکشاف کرنے جا رہا ہوں میں، ناظرین بھی ذرا خاص طور پہ چیئرمین نیب صاحب یقیناً سن رہے ہوں گے۔ سر آج جب میں آفس آیا تو میرا ایسوسیٹ مجھے منہ ہی نہیں لگا رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہوئی، شاید دوسری نوکری کا انتظام ہو گیا، میڈیا کے حالات اچھے ہو گئے، اللہ نظر بس سے بچائے، خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے تو ہر آدمی عجیب ہی چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کوئی غلطی ہو گئی؟ کہہ رہا ہے نہیں سر میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا مجھے نیب کا جو ہے وہ نوٹس آیا ہے۔ غضب خدا کا، مطلب میرا ایسوسیٹ اس کو نیب کا نوٹس آیا ہے، اس کا مطلب میں یہ سوچ کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں مجھے بھی جواب طلبی کے لیے بلایا جائے گا اور چارج لگایا جائے گا جمہوریت، سو کالڈ جمہوریت کے خلاف سازش۔ شوکت بسرا صاحب، سر عمران خان صاحب بڑے پتے کی بات کرتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا توقف رکھیے گا، بریک سے واپس آؤں گا، کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے، یہاں وقت ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب، حضور والا بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ سندھ حکومت پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ مسئلہ تو بہت پہلے حل ہو چکا تھا، بلاول صاحب اس کو حل کر چکے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا؟ دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جی سندھ حکومت ایک خبر بتا رہی ہے اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام۔ حضور پوچھنا یہ تھا کہ سندھ حکومت ماں سوائے رونے پیٹنے کی اور کس چیز میں کامیاب ہوئی ہے؟ ذرا جواب اگر آپ عنایت فرمائیں تو میں احسان مند ہوں گا۔ دیکھیے جی، سندھ حکومت بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم اقتدار میں آ گئی سندھ میں اور ہمیں حکومت ملا تو آپ کو سندھ کے حالات کا پتہ ہے کہ کراچی میں حالات کیا تھے۔ جو پختون ہے وہ اردو اسپیکنگ کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے، جو اردو اسپیکنگ ہے وہ پختونوں کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے، سندھی پنجابی کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے، پنجابی سندھی کے، پھر اس کے بعد جو دہشت گرد تھے، جو بیرونی ہاتھ تھے، جو ہر روز کراچی میں اگر 10 لاشیں نہیں گزرتے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا ہوا۔ سندھ میں رات کے ٹائم پہ کانوائی بنتے تھے اور سفر ہوتا تھا، ایسے لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ وہ جو سٹریٹ کرائم تھے اس میں بھی خاصی کمی آ گئی ہے، اور ڈیولپمنٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب ہر مہینے 3-3 4-4 منصوبوں کے۔ جی سر اگر اسٹریٹ کرائم میں کمی آ گئی تو پھر آئی جی سندھ کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے تو جو چارج شیٹ پیش کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے جی، اس پہ تو سندھ گورنمنٹ نے جواب پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا جواب جو ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ حکومت کے لوگ ہیں۔ اس کا جو اسپوکس مین ہے سید غنی نے اس پہ کئی پریس کانفرنسی کی، کئی ٹاک شو میں انہوں نے جواب دیا کہ اس کو ہم کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، اور بہتری کی ضرورت تو ہر جگہ پہ، اور یہ سندھ گورنمنٹ کا حق ہے۔ اگر پنجاب گورنمنٹ 6 مہینے میں اور 9 مہینے میں 4-4 5-5 سیکٹریوں کو تبدیل کرتے ہیں کہ بہتری آ جائے، اگر آئی جی اس کو چینج کرتے ہیں، اگر ایس پیوں کو چینج کرتے ہیں، اگر ڈی ایس پیوں کو چینج کرتے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کو بھی حق حاصل ہے کہ مزید بہتری لانے کے لیے وہ جس طریقے سے چاہے وہ اپنے انتظامی افسروں میں چینجز لائے۔
تو یہ تو سندھ گورنمنٹ سے نہیں یہ حق چھیننا چاہیے. اگر دوسرے لوگوں کو ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ حق حاصل ہے. پختونخوا کا یہ 16 مہینے میں 2 آئی جی چینج ہوئی, پنجاب کی 4 آئی جی چینج ہوئی, اس طرح بلوچستان کی 3 آئی جی چینج ہوئی. تو اگر سندھ گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا آئی جی چینج کرے تو ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی حق ملنا چاہیے. درست ہے. غوث محمد نیازی صاحب, حضور والا, ایک اور سبکی اگر حکومت اس کو محسوس کرے, ویسے حکومتیں اتنی اچھی ہوتی نہیں ہیں کہ اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی کو محسوس کر پائیں. 1.5 سال بعد فواد حسن فواد کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. حضور والا, یہ تو چور, ڈاکو, اربوں کی لوٹ مار, فلانا, سکیم, شہباز شریف, فرنٹ مین, یہ کیا ہے؟ مطلب اب تو کوئی بھی نہیں رہ گیا 2-1 لوگوں کے علاوہ. مطلب اب باقی یہی رہ گیا کہ شو کے آخر میں مجھے اور آپ کو کہیں گے چل بیٹا اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نور صاحب, آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ ایک بندوں کو 14 مہینے آپ نے جیل میں رکھا, نیب کسٹڈی میں رکھا, جوڈیشل ریمانڈ ہوا, فلاں ریمانڈ ہے, اور 14 مہینے کے بعد کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو میں تو حیران ہوں. اسی طرح پہلے رانا سنولے کے ساتھ کیا ہوا کہ 6 مہینے اس کو اندر رکھا, اور 6 مہینے وہ بھی سر پیٹ رہا ہے کہ جی وہ ویڈیو مجھے دکھا دو, تفتیشی میرا کو بیان دکھا دو, یا وہ جو آپ کہتے ہیں بریف کیس میں 15 کلو ہیروین تھی وہ دکھا دو. اور بیچارہ قرآن پاک لے کے تو, اور پھر ان کا اس طرح مطلب میڈیا میں سٹیٹمنٹ شہجار افریدی جس طرح کہتے کہ جان اللہ کو دینی ہے, میں پیش کروں گا, وہ کروں گا. اب بیچارے نے اس پارلیمنٹ میں آ کے قرآن پاک کہا تھا کہ بھئی میں بے گناہ ہوں, اور مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ حکومت میں کچھ زمین والے بندے ہیں وہ آ کے رانا صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم آپ کے بالکل آپ بے قصور ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ تو اس حکومت کا حال ہے. یہ ایکچولی حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑا ہے جو اپوزیشن کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے بنا ہے, اور خود ہی شرمندہ ہو رہے ہیں. اور ڈٹائی کی جہاں تک ڈٹائی ہے کہ کوئی شرمندگی ہوتی نہیں ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے, ہم یہ کریں گے. بھائی کچھ سب آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے کیس, نہ کوئی میں حقیقت تھی, نہ کوئی انہوں نے بالکل جھوٹ اور بہتان لگا کے, ان کا خیال تھا کہ ہم پوزیشن کو سائیڈ لائن کر کے ہم اچھا اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لیں گے, ڈیلیور کر لیں گے, لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھائی لوگ تو کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ, لوگوں کا آپ آٹا دیں, ان کو گندم دیں, ان کو چینی دیں, ان کو ضروریات پوری کریں, تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لوگ نواز شریف کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے تھے کہ نواز شریف کے کوئی نعرے اچھے لگاتا تھا یا کوئی ایسے تقریر اچھی کر لیتا تھا کہ لوگ کے مسائل حل کرتا تھا. کتنی سبسڈی دی تھی انہوں نے, آٹے پہ دی تھی, چینی پہ دی تھی, یوریا پہ دی تھی, دوسری کھادوں پہ دی تھی, انہوں نے سبسڈی دی تھی. مسئلہ یہ تھا, اور پھر گیس پہ سبسڈی دی, بجلی پہ سبسڈی دی, اور یہ کہتے ہیں کہ اب سبسڈی یہ دے کے ہمارے یہ اور اب تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرح یہ چھوڑ گئے ہیں. سر تھوڑا سا توقف, بریک پر پاؤں رکھیے گا. میں شوکت بسرا صاحب کے پاس جاؤں. شوکت بسرا صاحب, اپنے زمانے کا ایک بڑا مشہور گیت ہے, اب یہ مت کہیے گا آپ نے سنا نہیں, دھک دھک کرنے لگا, یہ مادھوری ڈکشت پہ فلمایا گیا تھا, انیل کپور ان کے سامنے تھے. بچپن میں نے بھی دیکھا تھا. اگر آپ مکریں گے تو سر یہ انٹرویو ادھر ادھر ہو جائے گا, دھرم برم ہو جائے گا. ہاں یا نہ میں جواب دیجیے, آپ نے یہ گانا سنا یا نہیں؟ بالکل سنے. گڈ. اس سے ثابت ہوا کہ میں اور آپ ایک پیج پہ ہیں, اور ہم دونوں کو اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. حضور والا, یہ خبر بتا رہی ہے, اس خبر کو پڑھ کر کے میری جو ہے وہ کچھ حالت ایسی ہو گئی, میں بھی کچھ دھک دھکا گیا ہوں. وزیر اعظم آج ڈیوس پہنچے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے. مطلب ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, مطلب عمران خان صاحب اور سامنے ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ. پتہ نہیں کس قسم کا بھنڈ ہوگا, کیا اس مرتبہ ہونے والا ہے, کس چیز کے لیے, کس صدمے کے لیے پاکستانی قوم کو تیار رہنے کے لیے کہیں گے آپ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ گفتگو پہلے ہو جاتی ہے, ابھی مجھے نیازی صاحب جب نقشہ کھینچ رہے تھے نا, مجھے یوں لگ رہا تھا یہ پاکستان کے تو کبھی حکمران رہے ہی نہیں ہیں, یہ تو کینیڈا کے, سوئٹزرلینڈ کے, چائنا کے حکمران رہے ہیں, پاکستان کے تو یہ حکمران ہی نہیں تھے. لیکن سر بات ہوئی تھی اخلاقیات کی, اور اخلاقیات اس بات کی متقاضی ہے کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. میں دیتا ہوں.
اگر یہ پاکستان کے حکمران تھے نور العارفین جو ہے نا پرانی باتیں پاکستان چھوڑ تو دیں کہ پاکستان دا مجھے ایک منٹ یار ریاض صاحب ایسے میں ٹرپ تو نہ کریں نا غوث محمد نیازی صاحب کائنڈلی سر بریک پر پاؤں رکھیے گا تھوڑا سا سر تھوڑا سا ٹرپ تو نہ کریں بسرا صاحب آپ نیازی نیازی صاحب میں غوث بولا محمد نیازی صاحب کائنڈلی سر کے پی کے میں 7 سال رہے نا غوث محمد نیازی صاحب سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے انٹرپٹ شوکت نہ بسرا کریں۔ صاحب کو جواب دینے دیجیے پھر میں آپ کی طرف میں عرض یہ کر رہا تھا جی شوکت بسرا عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام ادارے تباہ و برباد کر کے یہ چلے گئے، پاکستان کو لوٹ کسوٹ کر چلے گئے، عدالتیں ان کو سزائیں دے رہی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ اور بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر رانا ثناء اللہ صاحب بے گناہ ہیں تو میں ٹی وی پہ لائیو، لیکن کیا عدالتیں جو جہاں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے وہاں پہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے؟ عدالت میں کیس ہے، سچا جھوٹا ہو جائے گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، میں نور العارفین مسلم بھی آپ سے گزارش کی تھی، دیکھیں جو لیڈران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جن کو عوام الیکٹ کرتی ہے، ان کے متعلق ایسے الفاظ نہ کہا کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے۔ نہیں پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو علاقے کی صورتحال ہے، جو ہماری ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، علاقے کی بات نہیں کریں، علاقے ایس ایچ او کے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں۔ اچھا میری گزارش سنیے نا، اس تناظر میں دنیا کے جو لیڈران ہیں ان کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، وہاں پہ گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں اس میں علاقے کے جو ایشوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور خاص طور پہ دیکھیے انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ایران اور دوسرا یہ معاملہ امریکہ والا ہوا ہے، ان حالات میں یہ جو میٹنگ ہے میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ وہاں پر اس وقت ان کی آج ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، باقی لیڈران سے بھی ملاقات ہوگی، تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزٹ کر کے آئے ہیں، ایران بھی گئے تھے، اس کے بعد سعودی عربیہ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، ہر جگہ انہوں نے وزٹ کیے ہیں۔ ہم اس چیز کو، وہ جو ٹینشن ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ جو پچھلے دنوں جو جنگ کے میں سمجھتا ہوں خطرات منڈلا رہے تھے پوری دنیا پہ، اسے کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، نہ ایران لفٹ کرا رہا ہے، نہ سعودیہ گھاس ڈال رہا ہے، ہم بلا وجہ مامے بن کر کے سب کے آگے جا کر کے بھنگڑا پا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ خوف کرے یار، اب اگر انٹرٹینمنٹ کے بجٹ کو خرچ کرنے کے لیے آپ نے ایک ٹرپ پلان کر لیا، ٹرپ ٹو نیو یارک تو وہ ایک الگ چیز ہے، ٹرپ ٹو ایران وہ ایک الگ چیز ہے، زیارتیں بھی ہو جائیں گی، ٹرپ ٹو سعودیہ تو چلو عمرہ بھی ادا کرائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا میں آپ کی طرف آتا ہوں، اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا۔ چٹان صاحب، سر صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئی بھنڈاری قسم کا سٹیٹمنٹ، ضرور آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں حضور۔ فیاض الحسن چوہان صاحب فرماتے ہیں اخباری کارکنان میرے دل کے قریب ہیں۔ حضور کتنا بڑا دل ہے ان کا، ایک ہی ٹائم میں اس میں سندل خٹک بھی پائی جاتی ہے، حریم شاہ کے بھی یہ دیوانے ہیں، اور دوسری طرف اخباری کارکنان جن کا ایک ہجوم ہے، جو متاثرین عمران خان ہے، جو متاثرین پنجاب کا قائم علی شاہ ہے، جو متاثرین بلا وجہ کا وسیم اکرم پلس ہیں، وہ سب ایک ہی وقت میں ایک ہی ننھے سے دل میں کیسے سمو سکتے ہیں؟ میرے بھائی کا دل بہت بڑا ہے، اس میں بہت لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میرے بھائی نے مزاح خیز بات کی کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بھائی آپ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ کو انڈونیشیا میں جہاں پہ ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہا تھا جس میں آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا، آپ کو سعودی بلا کے وہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے نہیں جانا ہے اور آپ نہیں گئے۔ آپ تو جب امریکہ جا رہے تھے تو سعودی کے جہاز میں بیٹھ کے اور اس کی جہاز میں وہاں پہ آپ گئے، تو وہاں پہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے، وہ آپ کے بات کو کیا توجہ دیں گے، وہ آپ کے بات کو کیا اہمیت دیں گے؟ واقعی ملک پاکستان جو ہے، جو خداداد پاکستان ہے، اس ملک کا یہ حیثیت ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں نے لوگوں کی گاڑیاں چلا کے اور اس حد تک پہنچا ہے کہ اب اس ملک کا وہ حیثیت نہیں ہے، اس کو تو کوئی سیریس بھی نہیں لیتے، اور ہمیں تو خدشہ ہے کہ پہلے بار وہ ملا ٹرمپ سے اور آ کے یہاں پہ اس کا استقبال ہوا، اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ بغلے بجائے گئے، بقول آپ کے بغلے بجائے گئے، زندہ آباد کے نعرے کے انقلاب آ گیا جی، کیونکہ وہاں پہ ٹرمپ نے نیازی کو جو ہے بات کیا ہے، کشمیر کا نام لیا ہے، دوسرے تیسرے دن ہم مقبوضہ کشمیر جو تھا وہ ہمارے ہاتھ سے گیا۔
اب اس بار آئے کہ خدا نہ کرے کہ اس کا استقبال ہو اور پھر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے حریم چلا شاہ والی جائے. بات پہ آئے نا, حریم شاہ, سندل خٹک اور فیاض الحسن چوہان کا دل. یار میں اس پہ اس لیے نہیں آ سکتا ہوں کہ میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ وہاں پہ خواتین کا راستہ الگ ہوتا ہے اور مردوں کا راستہ الگ ہوتا ہے. میں نہ کسی خاتون کو اپنے لیے ڈھال بناتا ہوں اور نہ کسی اپنی سیاسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے کسی خاتون کا استعمال کرتا ہوں. تو میں یہ چیز نہیں کر سکتا ہوں. البتہ ان لوگوں کے جو کارکردگی ہے اس پہ میں کل کے بات کر سکتا ہوں اور اس میں کسی کا بھی نام لے سکتا ہوں. اس میں سلیکٹر کا بھی نام لے سکتا ہوں اور سلیکٹڈ کا بھی نام لے سکتا ہوں. درست ہے. حضور تو والا ان کی جو کارکردگی ہے غوث محمد نیازی وہ صاحب, ساری حضور دنیا والا سے ڈکی چھپی نہیں ہے. غوث محمد نیازی صاحب, حضور عمران خان صاحب نے کل بھی میں نے کہا تھا اپنا وعدہ پورا کیا. بہت کم وعدے ہیں, اللہ کا شکر ہے ویسے خان صاحب نے جو پورے کیے ہیں, لیکن یہ وعدہ کہ بیرون ملک سے لوگ آئیں گے اور ان کو نوکری ملے گی, لیکن سر یہ ساری نوکریاں آئی ایم ایف سے چھوٹے ہوئے لوگوں کو کیوں مل رہی ہیں؟ گورنر کے بعد ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف سے فارغ شدہ ملازم ہے. سر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی طے کرنے والے ادارے میں بھی ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جس کو ابھی لا کر کے اور ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. مطلب نیشنل سیکیورٹی جیسی چیزوں سے اگر آپ فٹ بال کھیلنے پہ اتر آئیں تو پھر پاکستان کدھر ہے اور ایٹمی پاکستان کدھر ہے, پاکستان کی سرکار کدھر ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کدھر ہے؟ نور صاحب میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب پوری اکانومی میں کوئی پورے اسٹیٹ بینک سے لے کر ڈپٹی گورنر جو منصور نام ہے کیا نام ان کو لائے ہیں. یہ مطلب فارغ و بال ہو کے صرف جو ہے عمران خان صاحب پری گالا تک 300 کنال کا جو گھر وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. باقی کوئی ان کا کہیں کنسرن کو نہیں ہے. ایک وسیم اکرم پلس بیٹھا ہے اور ادھر وسیم اکرم 2+ جو ہے وہ بیٹھے محمود جان صاحب اور ان کو ٹویٹ سے آ جا رہے ہیں اور کوئی ان کا رول نہیں ہے. پوری اکانومی پاکستان کی وہ سنبھال ایک اکانومی. اب دیکھو نا بات ہوتی ہے کہ جی میں آٹے اور چینی کی بحران کی بات کرتا ہوں, وہاں برکت والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ کوئی مطلب کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے ان کا. یہ تو سیکورٹی, یہ تو ہماری کو فوج پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے اور یہ طاقت دے کہ ملک کا دفاع کرے, ورنہ حکومت پہ رہے تو میرے خیال میں تو یہ تو وہ بھی کہ رہے. صدر پاکستان کیا فرما رہا ہے کہ آٹے کا بحران کا مجھے پتہ نہیں لیکن پتہ ہونا چاہیے. یہ کیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ صدر پاکستان کا تو کام ہوتا ہے کہ جی جب سپیچ کرے تو آ کے حکومت کو ڈائریکشن دے کہ آپ کی فلاں کر چکا ہوں. لیکن حضور والا آپ اس قسم کے صدر معظم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ممنون حسین ٹائپ صدر جو ہیں, جو آپ نے بھی مطلب آپ کے کار خیر میں بھی ایک نام نہیں, تو وہ ہے, کم از کم جیت. لیکن ممنون حسین نے دیکھے کتنی زبردست بات کی تھی کہ جس نے بھی پاناما کرپشن میں ہاتھ دھویا ہے اس کے ساتھ بڑے معاملات ہیں. وہ ویڈیو ذرا دیکھیے گھر جا کر کے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو جاہد بصرہ صاحب, اخونزادہ چٹران صاحب, غوث محمد نیازی صاحب, تینوں معزز مہمانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے شو میں شرکت کی زحمت گوارا کی. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.